اللہ کے شہر کا اللہ کے رکھتے جو اس کی لاج رکھتے. ارے سستی ہو گئی بولی کرنے سجن کے یہ مجلس والے چمکتے ہیں اللہ کی آنکھوں میں. آسمان والوں کے لیے تارے بنے. بہت ہی مبارک مجلس. اس کی بھی لاج رکھنا. ایمان والا اس کی لاج نہیں رکھے گا تو اور کون رکھے گا؟ جو بے ایمان ہے، جو جانور سے بدتر لوگ ہیں، جن کو کوئی طرح کی سمجھ تمیز نہیں، وہ لاج نہیں رکھے. ہم تو ایمان والے ہیں، ان کو خاندانی اور پھر ہم شریف لوگ، خاندانی لوگ، بندوں کا کم سے کم دین کا ادب احترام کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ جو بچہ پالا ہے نا ہم نے، یہ بہت بڑی بلا کہتے ہیں. جو ہمیں دربار الہی میں آئے، اللہ کے ہو کر رہنا چاہیے، نہیں رہنے دیتا. اور پر اس کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، لیکن کو کہیں اور پھینک دیتا ہے، یہ خبر کر دیتا ہے. اس کی بہت بڑی گندگی ہے. یہ تو آگے اللہ کرے ہم سوچے تو اللہ پاک سلجھاوے کھولے. تو امی امی کو ہلو ہلو ہلو. اب ہمارے اور بھائیوں کا ہمیں انتظار تو کرنا پڑے. ان کو بلائے ہیں، دعوت دی ہے، اور پھر وہ اگر ہم شروع کر دیں میں تو بیچ میں وہ آئیں گے، بعد میں آئیں گے، لیٹ آئیں گے. تو لیٹ کمرس ول ہیو ٹو سفر، جو انگریزی میں کہتے ہیں. لیٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو اگر ان کو نقصان ہو گئے یہ ہم چاہتے ہیں، بولتے بھی نہیں، تو اپنے تھوڑا انتظار کرے تو ان کا فائدہ ہو جاوے نہیں ہو جاوے کہ آپ کو بے چینی ہو جاوے گی. اور دین میں بھی اور دین کے کام میں بھی برداشت کرنا، تحمل یہ پہلے نمبر کا قدم ہے. اور صبر سے ملتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، قرآن کریم کا فیصلہ دفعہ پاتا ہے. ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. میرا صبر کرنے والوں کے ساتھ سے مطلب صبر کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں. صبر کا اجر و ثواب بے حد، شکر کا اجر و ثواب مخصوص. تو بے حد جس کا حد اتنا اجر و ثواب اللہ پاک دے گئے. ہم دنیا میں آئے، اللہ نے بھیجے ہیں آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے. اور آخرت کی زندگی بنانا، آخرت میں تو کرنسی نیکیوں کی ہوگی. انگلینڈ جائیں، انگلینڈ پاسپورٹ بنانا پڑے، ویزا لینا پڑے، بہت سارا دھم پچھاڑا کرنا پڑے، اور ہمارا سیکشن ہوا، ویزا ملا، ہم انگلینڈ جا رہے ہیں. تو یہ روپے لے کر جاؤں تو چلے گے وہ.
वहाँ की करेंसी अपन को यहाँ से लेकर जाना पड़े, हमें लेकर जावे तो यहाँ के पैसे, यहाँ के रुपये, वहाँ तो कहो कि गलती, बल्कि अपन को ले जाए तो सजा मिले, जुर्माना हो गई, कानून नहीं है। ये रुपये ये करेंसी वहाँ पर बेकार, कोई काम नहीं दे दे। यहाँ की करेंसी रुपये पैसे, लेकिन आखिरत की करेंसी अजर व सवाब। तो वो अजर व सवाब आमाल के रास्ते से, ईमान और आमाल के रास्ते ही से मिले, और वो हमें ये ज़िंदगी का मौका है। ईमान आमाल में हम थकने का दाम न देते हुए कमावे, जितना भी कमावे फिर भी उसको कम समझे, तो जाकर कमाते रहे। समझ में बात करता करिए, मुझे हमें कि कोई बात खुले। तो मेरा अभी तो मैं बात शुरू करना ही होगा, मुज़ाकरा हमें इसके लिए हम लोगों को बुलाए भी हैं। लेट आप लोगों को करूँ तो आप लोगों को गुस्सा आवे और मारने खड़े हो जाओ तो अपन तो बाल खाते नहीं आता, भाग जावे तो भागना भी हमारे तो मुश्किल हो गया। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। चलो अब अपने तो 2 मिनट हुई, और कितना इंतज़ार करें, ये भी एक सवाल है। आप तो 1 घंटा इंतज़ार करें, ऐसा आपको तो भूलने भी ना करो, नहीं ऐसा। ओ मेरे अल्लाह, असल में मेहनत करते हुए, मेहनत करके जोड़ करें, हमारा दीन के काम में बुजुर्गों ने हमको ये रहबरी की है कि मेहनत पहले करो और मेहनत करके जोड़ो। तो मेहनत करने के बाद अगर हम जोड़ करते हैं तो उसमें जान पड़ती होती है, और फिर मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत अल्लाह पाक किसी की ज़ाय नहीं करता। मेहनत हुई तो फिर इसके नतीजे में हम 100% सबको जोड़ना चाहते हैं, जुड़ जाते हैं, अल्लाह जोड़ता है। लेकिन हम मेहनत हलो से मेहनत समझते हैं, वाया बात पहुंचा दिया, इसको मेहनत कहते हैं। हालांकि अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों की खैर खाई में अपने कामों को भी आगे पीछे करके कुर्बानी देते हुए चलकर उनकी ये खैर खाई में जाएँ, उनसे बड़ी शफ़क़त मोहब्बत के साथ पेश आए, उनको अदब के साथ सलाम करते हुए और बहुत अहमियत के साथ दीन लिया है, बड़ी नेमत है। बहुत अहमियत के साथ एक बात वचन रखते हुए, फिक्र के साथ, संजीदगी से, और इस वजह से आपके पास हम आए हैं। आपसे दरख्वास्त है, हम आपके खैर खाई में आपसे जोड़ी फैलाकर आपसे आपका वक्त मांगते हैं, अल्लाह का वास्ता लेते हुए आपसे दरख्वास्त करते हैं, आप इसको ज़रूर कबूल करो और अपने काम काज को ज़रा आगे पीछे करके कुर्बानी देते हुए आओ। एक मेहनत करते हो,
اور یہاں تک کہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ اس کے دل بھی تیرے ہاتھ میں، میرا دل بھی تیرے ہاتھ میں، تمام عالم کے جتنے سو قلوب ہے تیرے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، تو جس کو چاہے اپنی طرف پھیرتا ہے۔ میرا بھی یہ بھائی جس کے پاس تو مجھے توفیق دیتا ہے، لے جا رہا ہے، اس کے بھی دل کو تیری طرف پھیر دے، میں اب تیری بات کو اس کو سنے، ایسی توفیق دے مانگتے ہوئے۔ ہمیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یہ راستہ ہمارا راستہ ہے۔ تو یہ لوگ کیا کریں گے بھائی؟ او میرے اللہ، یہ بات یہ لوگ اپنا ٹھیک ٹھاک کر دیں پھر ہم شروع کریں۔ ہم آپ لوگوں کو بہت کھینچوانا نہیں ہے، کھینچوا کر پھر مارنے کھڑے ہو جاؤ تو میں نے جیسا کہا نا کہ آپ کو بھاگتے بھی آج تو نہیں آتا ہو گیا بھائی۔ اب آپ لوگ یہاں پر نہیں دیکھو، مجھے دیکھو، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ اب سنو جی، آپ سب کے اوپر یہ چہرے رحمت والے چہرے ہیں، تو رحمت والے چہرے تو قابل دیدار ہے، قابل زیارت ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی اللہ کی توفیق سے بیٹھا ہوں، تو آپ کے اوپر جیسے رحمت اللہ کی خاص سکینہ نازل ہو رہی ہے، میرے اوپر بھی اتر رہی ہے، تو میرا بھی چہرہ قابل دیدار ہے۔ میں جواب بالکل کا سمجھ، تو چاہے کالے میں کالا بددینان بد شکل چہرہ ہو، لیکن رحمت والا چہرہ ہے تو قابل زیارت ہے۔ اب آپ ایک نہیں کئیوں ہے، اور ہر ایک کی زیارت کا میرے منہ میں پانی آ رہا، یہ مول صاحب کا بھی زیارت کا منہ میں پانی آ رہا، تو مجھے تمام کا راؤنڈ لیتے ہوئے بات کرنا اور چلنا ہوگا، برابر سیدھا قاعدے کی بات۔ اور آپ سب کے لیے میں ایک ہی ایک ہوں، تو آپ کو تو مجھے یہ ایم کرنا، نشان کرتے ہوئے برابر آنکھیں میرے ناک کے اوپر جماتے ہوئے دیدار کرنی ہوگی، قاعدے کی بات۔ تو پھر صحیح معنی میں سن رہے ہیں دیدار کرتے ہوئے، اللہ پاک ایسے سننے والوں کو بغیر سمجھے سمجھا دیتا ہے۔ اب آپ کی زیارت تو پردہ ہو گیا، اوٹ کرتے ہیں، تو ہمیشہ ہم کو اللہ توفیق دے دے، مجھے ہمیں کہ دین کی مجلس اس سے اونچی اور کوئی مجلس نہیں، اور دین کی بات اس سے اونچی اور کوئی بات نہیں۔ ہم اس کی عظمت کو لی ہے، وہ کیرتی بھی اونچی میں اونچی، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے ملے یہ چاہت سے، یہ طلب سے، یہ محتاج بن کر سننے والوں کو لپٹ دیتا ہے، طلب والوں کو دیتا ہے، طلب والوں کو نوازتا ہے، یہ اللہ پاک کی سنت ہے۔ اس وجہ سے اسحاق یاد رکھو، اللہ کرے یہ دماغ اللہ پاک نے دیا اس کو یاد رکھنے کے لیے۔ موبائل نمبر بتاؤ آپ کا کیا ہے؟ سنا اور ایسے یاد رکھا، اس پر کوئی نیکی آدھی بھی نہیں ملے گی جی، بلکہ خطرہ ہے کہ گناہ ہو جاوے، پکڑ ہو جاوے، کہ آپ کو دماغ اس وجہ سے دیا تھا، دماغ دیا سوچنے سمجھنے کے لیے، صحیح سوچنے کے لیے، اور یہ حق باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں۔ لیکن آج میں نے اس کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا، تو پھر دنیا گھستی ہوئی وہی ماتھے چڑھی ہوئی وہی یاد رکھے ہیں جی۔ یہ بہت بڑا ہمارا بیماری کے لگ گئی، اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات دے دے، آمین بھی ہے کہ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے بزرگ دوستو، الحمدللہ توفیق الہی سے دربار الہی میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ کی توفیق ہے۔
اللہ پاک نے اپنے بندوں پر اپنے نعمتوں کو برسا رکھا ہے. اللہ پاک اپنے نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازا ہے اور نوازا کرتا ہے. یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنے نعمتوں میں ڈھانپ دیا ہے کہ ان گنت نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ پاک سامنے سے فرما رہا پکا دعوی کے ساتھ کہ میری آپ کے اوپر نعمتیں اتنی آپ گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بارش کے قطرات ہوتے ہیں کوئی بھی گن نہیں سکتا. بارش کی طرح اللہ پاک نے اپنے بندوں پر رحمتوں کو برساتا رہتا ہے. ہر قسم کی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ یقین اور اللہ توفیق عطا فرمانے. سب سے اعلیٰ اور اونچی نعمت یہ سوچتے ہوئے دھیان کرتے ہوئے ہم اگر سوچیں گے دھیان کریں گے تو اللہ کی بات حق ہے, حق سمجھ میں آئے گا. سب سے اعلیٰ اونچی نعمت دین اور دین کی محنت کی نعمت ہے. اس کا میں ایک طرح سے دلیل کروں کہ اللہ پاک نے دین اور دین کی محنت اپنے برگزیدہ بندوں کو دی, نبیوں کو دی. پاک صاف نبی, پاک صاف معصوم, بے گناہ. ان کے اندر شرارت شر کا ایک قطرہ تک نہیں. پیدا ہوئے وہاں سے ہی پاک صاف. بچے بھی ان کے جسم مبارک پر بیٹھنا پسند نہ کریں. اتنے پاک صاف مبارک لوگوں کو دین اور دین کی محنت عطا فرمائی. اس سے اونچی اور کوئی نعمت ہوتی تو یہ انبیاء علیہ السلام کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے نبی, اللہ پاک کے خاص الخاص نبی, حبیب, لاڈلے نبی, جن کے صدقے میں پوری کائنات کو اللہ پاک نے وجود دیا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اور تمام نبیوں کو جو نور سے بنے ہوئے, جی ان کو یہ دین اور دین کی محنت عطا فرمائی. اگر اس سے بھی اونچی کوئی نعمت ہوتی تو پہلے ان کا حق تھا, ان کو ملتی. تو دین اور دین کی محنت جو نبیوں کو اللہ پاک نے دی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری میں پیاری امت ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب لاڈلے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, چنانچہ اللہ پاک کو بھی یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیاری امت, پیارے بندے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پیاری امت, ہم اللہ کے بندے ہیں. تو یہ پیارے میں پیارے یہ امت کے جتنے بھی انسان ہیں وہ پیاری امت ہے. اللہ پاک نے اس وجہ سے ان کو یہ خاص الخاص نعمتیں, دین اور دین کی محنت کی نعمت. میں بہت ممراتے بول رہا ہوں. اب کھیلتے کھیلتے سنو تو ایک آدمی چنے چباوے اور بانسری بجایا اور بجے, کھیلتے کھیلتے تو تاکتے ہوئے. میں آپ لوگوں کو شیطانی مثال دوں تو اچھا نہیں, لیکن پھر بھی اشارتاً کہوں, کرکٹ کا کھیل یوں کرتا ہوں, کیچ کرنے پر ہوتا ہے نا, تو ہار میں ہار, کیچ بھی ڈائی مارنا پڑے تو ڈائی مار کر, ماتھے سے کیچ جا رہا تو جمپ لگانا پڑے تو جمپ لگا کر, کیوں ایک ہی ایم کرتا ہے. دین کی بات اس سے بھی اچھی طریقے پر ایم کرتے ہوئے سننا. بشر عباد الذین یستمعون القول, اللہ پاک چاہتا ہے, اللہ پاک حکم فرماتا ہے, بشارت سنا دو ان میرے بندوں کو جو میری بات کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں, ایم کرتے ہیں, قلب سنتے ہیں. یہ تو حکم ہے. تو جیسے وہ کیچ کرتے ہوئے سنتے ہوتے ہیں, اس سے بھی زیادہ محتاط چوکنا طلب سے اللہ کی بات عظمت سے دھیان سے سننا. اور میں تو میرا سوچ سمجھ یہی بات رکھتا ہوں, کہتا ہوں
کہ اللہ کی عظمت یہ اصل ایمان ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، یہ ہمارے دل کے پیالے میں لے کر اللہ کے پاس جانا ہے، یہ ہمارے دنیا میں آنے کا غرض مقصد ہے۔ اس کو لینے کے لیے آسان اللہ پاک نے راستے بتائے ہیں کہ اگر دین کی بات اس سے اونچی اور کوئی بات نہیں، عظمت سے سنو۔ اللہ پاک بہانہ ڈھونڈتا ہے، نکتہ نواز ہے۔ ایک اللہ والے بڑے ریاض، بڑے مجاہدے، بڑے دیندار، بہت ہی متقی پرہیزگار، بڑے بڑے مجاہدے کرنے والے، آپ خدمت اللہ کے دین کی محنت، تدریس والے مدرسوں میں جو خدمت دے رہے ہیں، کتابیں جو لکھنے والے امت کے لیے رہبری کے لیے ایک راہ راست علم لکھ رہے ہیں، علم پہنچا رہے ہیں، یہ سب اللہ کے دین کی خدمت والے۔ تو آپ بڑے مصنف بھی کہو اور اللہ کی بات ہی کو ایک محفوظ کرنے کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں۔ مجھے جو کچا یاد ہے میں کہوں تو آپ لکھ رہے ہیں، اس وقت لکھنا سیاہی والی قلم سے ہوتا تھا، آج بال پین اور کیا پین آ گیا، اس میں سیاہی نہیں کہیں، رنگ کہیں، باقی وہ ایک پیالی ہوتی تھی اور اس میں کالی یا بلو یا ریڈ ایسی کلر کی پانی والی سیاہی ہوتی تھی، ایک نوک والا ایک قلم ہوتی تھی وہ لکڑی کی، اس کو ڈبوتے تو وہ بینی سمجھ لو بات، اس سے پھر لکھتے تھے۔ تو یہ پانی والی سیاہی ہے، پانی ہے یوں کہیں۔ تو آپ لکھ رہے ہیں تو لکھتے ہوئے حرکت ہو رہی، تو ایک مکھی پیاسی وہ آ کر بیٹھی، اللہ کے اس ولی نے دیکھا کہ یہ پیاسی اللہ کی مخلوق پیاس بجھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے آئی، مجھے اس کو رحم کرنا چاہیے، اس کو پانی پہنچے ایسا مجھے فکر کرنی چاہیے۔ آپ نے لکھنا رک دیا۔ اتنا چھوٹا سا عمل، کتنا چھوٹا عمل تو سوچے تو صحیح، اللہ پاک تو باریک دیکھتا ہے، انہ علیم بذات الصدور کی صفت لیے ہوئے ہے۔ اوفو میرے بندے نے میری مخلوق پر رحم کیا، ہمدردی کی، خیرخواہی اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سب سے بڑا اونچے میں اونچا عمل عند اللہ خیرخواہی کا عمل ہے۔ جی میں لمبا تو نہیں جانا، لیکن تو یاد آ جاتا ہے تو لمبا کروں تو آپ کھجواؤ گے تو نہیں، آپ کو بیٹھے بیٹھے تھک گئے۔ میں نے کبھی کسی سے سنا ہی نہیں کہ بیٹھا بیٹھا تھک گیا مجھے۔ آپ بھی ایسے بولی الٹی تو نہیں بولو گے، بیٹھا بٹھاتے ہیں ایسا بھول میں نہیں بولنے کا جی، جو سمجھ کی بات ہو تو کہو تو ٹھیک ہے۔ تو رک گئے، ان کے تمام جتنے بھی مجاہدے تھے اور عبادات تھی ایک طرف، اس عمل پر اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور بخش دیا۔ بہت بڑی اللہ پاک نکتہ نواز ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت، گندا کام کرنے والی، حرام کرنے والی، کبھی اس نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، گندی وہ جا رہی، ایک کتے پر سے اس کا گزر ہوا، جو کتا پیاس کی شدت میں پانی نہیں ملا، زبان کو باہر نکالے ہوئے تڑپتا ہوا گویا دیکھا کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں مل رہا، اس کا دم نکل جائے گا، جان نکل جائے گی۔ یہ فاحشہ عورت اللہ پاک نے رحم کے 100 حصے بنائے، 99 تو اپنے پاس رکھیے، رحیم رحمان، ایک رحم کا حصہ پورے مخلوقات میں بانٹا، تقسیم کیا، اس میں نیک لوگ بھی اور نافرمان بھی اور جانور بھی اور ہر تمام مخلوق کو بانٹا۔ یہ گندی عورت نافرمان، اس کے بھی رحم کا ذرہ ملا، تو اس کا یہ جو رحم اللہ پاک نے دیا تھا اس کو، تو اس کو یہ رحم آیا، اس کا رحم ایک جوش میں آیا، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا، اور یہ مخلوق جو پانی نہ ملنے کی بنا پر تڑپ رہی، اگر نہیں دیا جائے گا تو یہ جان نکال کے مر جائے گا، بے چین ہو۔
تو پانی پہنچانا چاہیے. تو پانی پہنچانے کے لیے یوں یوں بے چین ہوئی. اللہ پاکی نے رہبری کی, ایک کھڈا دکھایا پانی اس میں. پانی جا کر دیکھا تو پانی تو بہت گہرائی میں تھا. ڈول رسی چاہیے, ڈول رسی کہاں ہے؟ تو اور سجھایا کہ اپنے جو اوڑھنی ہے اس کی رسی بناؤ, اور اپنے پاؤں میں موزے ہے اس کا ڈول بناؤ, اس کو باندھ کر اس میں بھگو اور پانی والا بنا کر اس کو منہ میں نچوڑو. یہ اللہ پاکی کی رسی. تو اس نے ایسا کیا, خیر خائی کی, پانی جہاں پہنچایا وہاں اس کی جان میں جان آ گئی, اس کی جان بچ گئی. اس نے رحم کیا, اللہ کی رحمت کو جوش آیا, اور میرے بندی نے میری مخلوق پر رحم کیا, ہمدردی کی. ہمدردی تو میرے بہت درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اللہ پاک نے تو خود ایک دفعہ اپنی رحمت جوش میں آ کر یہ گندی تھی پاک کر دیا, معاف کر دیا, گناہوں سے دھو دیا, اور پھر اس کو نیک شمار کر کے جنت کا حقدار بنا دیا. چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ پاک نوازتا ہے. اس کے نوازنے کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں. اس وجہ سے مومن ایک رتی برابر کی بھی نیکی کو ڈھونڈے گا, اور رتی برابر کے شر کو اپنے اوپر پہاڑ بیٹھ گا, اتنا ڈرے گا اور بھاگے گا. آپ لوگوں کو سمجھ پڑ رہی میں جو کہہ رہا ہوں؟ اللہ کرے مجھے ہمیں کہ کوئی بات کھولے, دل پر لگے, اور میں اس پر اپنے خود کو کھڑا کروں, کیونکہ یہ باتیں ہیں. اور باتیں اس وجہ سے کہ ہمیں اندر کو جذبہ سمجھ میں بٹھا کر ایک عمل کے لیے ہم کھڑے ہونا, کیونکہ دین عمل ہے. دین عملی زندگی کا نام ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نوری جنتی, ناری جہنمی. عمل بنائے گا, اگر عمل اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے, فرما برداری والا عمل ہے, تو اس کو جنت میں لے جانے. عمل سے وہ جنت میں جائے گا, نیک عمل سے. اور اللہ بچاوے, اگر برے عمل اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ہے تو اس کا پھر راستہ اس نے جہنم کا پکڑا. جہنم میں دس روڈ گوز ٹو بامبے, دس روڈ گوز ٹو دلی. تو بامبے کا راستہ پکڑا تو بامبے جائے گا, روڈ اس کو وہیں ہو جائے گا. دس روڈ گوز ٹو دہلی, تو دہلی کا راستہ پکڑا تو سیدھے سا قاعدے کی بنا. تو اللہ کرے ہم کو سوجے, اللہ یہ توفیق دے, اور اس کے لیے ہم کو اللہ پاک بلا رہا, اور ہم کو برابر زبان میں بٹھانے کے لیے سمجھا رہا. اور اللہ کرے ہم اس کو برابر سمجھنے کی فکر کوشش کے ساتھ ہم سنیں, کہ سمجھتے ہوئے سننا یہ بھی امانت ہے. اور ایمان والا امین امانت دار ہوتا ہے. ایمان والا سچا ایماندار ہوتا ہے. ایمان والا امین امانت دار ہوتا ہے. ایمان والا دیانت دار ہوتا ہے. تو ہم سب ایمانداری سے ہم ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں, سب سے اعلیٰ اونچی جو نعمت ہے دین, اور دین کی محنت کی نعمت ہے, جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں الگ سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, میری نعمت آپ پر میں مکمل کر رہا ہوں. ارے سمجھ رہے ہیں؟ اور کون سی نعمت؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ میری پیاری نعمت ہے. سمجھنا, سوچ ہمارا بنانا. حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن فرما رہا, اللہ پاک نے یہ قرآن میں اس کو محفوظ کیا, اپنے نبی کی بات. تو قرآن کی بات اللہ کی بات, نبی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جا رہا. حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے مقرب نبی بنی اسرائیل کے, ان کے 11 بیٹے سب کے سب نبی. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام. لمبی بات ہے, علماء کرام سے ہم پوچھ سکتے ہیں, اس سے تفسیر ملے گی, لیکن اتنا کہنا ہے کہ مصر کے بادشاہ نے اپنی پوری حکومت یہ فیملی کو دی تھی. کیا وجہ سے, وہ تفسیر ہے. تو گویا
یہ مصر کی سلطنت حکومت یہ پوری فیملی کو ایک طرح سے بغیر لڑائی جھگڑے کے آسانی کے ساتھ مل گئی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام باپ ہے, 11 بیٹے. حضرت یوسف علیہ السلام اس میں یہ پرائم منسٹر ہے. تمام اختیارات پاور حکومت کے یہ فیملی کو دیے ہوئے ہیں. مصر کا بادشاہ خالی نام کا بادشاہ بیٹھا ہوا وہاں پر ہے, اور یہ رولنگ پارٹی ہے کون سی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری فیملی, خاندان, یہ حکومت چلا رہے ہیں. باپ کا ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر جانا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پاس اپنا وقت پورا کر کے تشریف دے گئے. ہر ایک کو جانا ہے. انسان دنیا میں آیا ہے مرنے کے لیے, اور اس وجہ سے اس کو مرنا ہے کہ کل کو ہمیشہ کے لیے آخرت میں جینا ہے. بامبے جانا ہے تو بامبے ہمیشہ کے لیے جانا ہو تو اپن کو یہاں سے دوسری پوٹلی وہ وہاں کام آئے وہ لے کر جانا پڑے کہ نہیں جانا پڑے؟ سیدھی عقل کی بات ہے. تو ہم کو وہ تیاری کے لیے یہاں پر چانس دیا ہے. اصل زندگی آخرت کی, کیونکہ اٹ از فور ایور اینڈ ایور لاسٹنگ, پرماننٹ, یقینی, اور اللہ پاک کو پسند, تو ہماری بھی پسند ہے. اور یہ زندگی ٹیمپریری, انسرٹن, بلبلا پانی پر اٹھے کب پھٹ جاوے کہہ نہیں سکتے, غیر یقینی, بہت ہی غیر محسوس طریقے سے پوری ہونے والی. دس لائف از نتھنگ, یہ کچھ بھی نہیں, لیکن قیمتی. کیوں قیمتی؟ پری پریپریشن, ایڈوانس بکنگ, آخر تو تیاری بنانے کے لیے دی, اس وجہ سے یہ قیمتی. اللہ کرے یہ مجھے سوجھے. اور یہ زندگی قیمتی ہے, غنیمت سمجھو. موت سے آنے سے پہلے ہمیں رہبری کی. جوانی قیمتی ہے, غنیمت سمجھو. بڑھاپا آنے سے پہلے تندرستی قیمتی ہے, غنیمت سمجھو. بیمار ہو جانے سے پہلے فراخی قیمتی ہے, غنیمت سمجھو. مشغول ہو جانے سے پہلے خوشحالی قیمتی ہے, غنیمت سمجھو. فقیر یا تنگ حالی ہو جانے سے پہلے یہ ہم کو رہبری کی. اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ان کی عقل پر نہیں چھوڑا, ان کو راستہ بتایا. مہربانی اس کی ہے. اللہ پاک ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ مہربان ہے. سب سے بڑا خیر خواہ ہمارا اللہ ہے. اس وجہ سے ہم کو سنبھالا دینا چاہتا ہے, اور سنبھالا دینے ہی کے لیے آنکھیں کھولے کھلواتا ہے. لیکن آپ لوگ آنکھیں بند کرتے ہو بیٹھے ہو. وہ اللہ یہ تو آنکھیں بند کرتے بیٹھے ہیں. ابھی بیٹھے بیٹھے بھی سونا آپ لوگوں کے یہاں پر اس کا رواج ہے. اونچے لوگ بھی جاگے رات کو ابھی تو وقت نہیں, نو ٹائم, گو بیک, نو ویلکم ہے. کیونکہ غنیمت سمجھو. اس وقت بھی اللہ پاک نے توفیق دی اس کو. غنیمت سمجھو. وہاں بازار میں بازار تو جا رہی نہیں ہے, بدتر سے بدتر جگہ بازار ہے, اچھے سے اچھی جگہ اللہ کا گھر ہے. تو یہ زندگی قیمتی ہے, میں چھوٹی ہے, انسرٹن ہے, لیکن چونکہ یہ آخرت کی بنانے کے لیے دی ہے, اس وجہ سے ون چانس ہیز بین گیون. ناؤ وی ناٹ ٹو مس اور ڈراپ دس چانس ایٹ اینی کاسٹ. کوئی قیمت پر اس چانس کو نہیں چھوڑنا ہو, یہ کرنا. اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس چانس کو چانس سمجھ کر اس سے پہلے تیاری کرے, وہ میرے نزدیک عقل مند ہے. تو میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دین بڑا اللہ پاک نے کہا میری نعمت ہے تو ان گنت ہے. بارش کی طرح ہمارے اوپر رات دن برستی رہتی ہے جی, لیکن سب سے اللہ پاک کی پسندیدہ نعمت یہ دین ہے, دین کی محنت ہے. اس کو میں ابھی ایک حوالہ دیتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے پاس پوری سلطنت ہے. آپ لوگوں نے وہ بچے کو سلا دیا, آپ لوگوں نے سلا دیا بچے کو, کیونکہ وہ چو چو کرتا ہے تو آپ کو اٹھا جاتا ہے.
اور اتنی مبارک مجلس میں سے یہاں کرفیو لگا دینے کا ہے، کرفیو شٹ کر دیں گے تو سنا دو تو کرفیو نہ آپ کو شٹ نہ ہو جائے. ارے سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ ابھی کوئی ایک بھی نہ اٹھے ورنہ شٹ کر دیں. تو آپ کو بہت زیادہ بن کے آئے ہوئے جتنا نہ لو، لیکن آپ پیار میں محبت میں کہتا ہوں اب ذرا سا اس کو اور آف نہیں کیا تو آن ہے تو آف کر دو برابر. اتنا تو ہاتھ جوڑ کر درخواست کریں. اور میں تو ہمیشہ کے لیے آپ سے درخواست کروں کہ اتنی تو ادب اللہ کے گھر کی جو میں نے شروع کیا اللہ کے دین کی مجلس کی، اتنی تو ادب کرنی چاہیے، لاج رکھنی چاہیے. سب نیت کرو تو رکھوں گا میں انشاءاللہ. کہاں بلواتا ہوں تو قبول کیجیے. آپ نے اس لڑکی اس کے نام کی اتنی مہر سے آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دیتے قبول کی تو آپ انشاءاللہ کہتے انشاءاللہ کہو. اور پھر کتنی 100 مرتبہ بھی یس یس کرو تب بھی قبول کی نہ ہو گئی تو آپ یہاں قبول کی کرو تو یس ہاں انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ بولو ضرور، میٹھی میٹھی بول تو بولنا چاہیے. اپنے والوں نے انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سے سکھایا ہے تو وہ کیوں چھوڑنا. اور تبلیغ والوں نے ہی سکھایا ہے نا اگر سمجھے تو میں ابھی یہ کہہ رہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام گویا ایک بادشاہ، پوری بادشاہت ان کے پاس ہے. اب ان کا وقت قریب ہوا تو اب جانے والا جو ہوتا ہے اپنے پیچھے والوں کو وصیت کرتا ہوا جاتا ہے، ایک اچھی بات کہتا ہوا، ان کو عقل دیتا ہوا، رہبری کرتا ہوا. اللہ پاک کا ہی نظام ہے. میں نے جیسا بھی عرض کیا نا، اللہ پاک نے اپنے بندے کو اس کی عقل پر نہیں چھوڑا ہے، اس کو سانکنے کے لیے، رہبری کرنے کے لیے، اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے وقت ہے نا ان گنت راستے سے اللہ پاک نے اس کی رہبری بہت خیر خائی ہے، بہت خیر خائی ہے. میں نے اس وقت کہا نا سب سے بڑا خیر خواہ ہمارا اللہ ہے جی. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوری فیملی کو 11 نبی جو ہے اس میں پہلے حضرت یوسف علیہ سب کو جمع کیے اور وصیت کر رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین لا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹو، اللہ پاک نے جو چیز پسند کر کے دی ہے وہ دین ہے. مرو مت. میرے پاس موت آپ کو آئے ایمان کی حالت میں، دینداری کی حالت میں، فرما بردار بن کر ہی زندگی جیو، فرما بردار بن کر ہی اس دنیا سے آئیو، دین کی حفاظت کرتے ہوئے آئیو. بڑی پسند چیز ہے. ایک طرف دنیا ہے جی تو اس کی بھی وصیت کر سکتے ہیں میرے بیٹو، بغیر جھگڑے کے لڑائی کے آپ کو یہ پوری سلطنت کی بادشاہ ملی ہے، دیکھو یاد رکھو اس کو سنبھالیو. ایسا نہیں کہا. یہ بھی تو وصیت کر سکتا تھا باپ اپنے بیٹوں کو، لیکن وصیت کون سی کر رہے ہیں سمجھنا. مجھے ہم ایک ایک کو اللہ کرے یہ ہو. اس کے بالمقابل ایک بات میں ایک واقعہ ہے تو ایک چھوٹا سا بات جو کتابوں میں ہم نے جو پڑھا سنا. ایک اللہ والے بڑے اس وقت کے اہل دل اللہ والے بڑے بزرگ، ان کا حرم شریف مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کو پہنچنا ہوا. حج میں گئے، ہمارے فارینر جائیں گے، عمرہ جائیں گے، گئے. اس وقت وہ سال میں وہ موقع پر ایک رئیس اس وقت کا بڑا مالدار وہ بھی حج میں پہنچا ہوا تھا. تو یہ رئیس مالدار اس کو وہ اللہ والے سے بہت اچھی اونچی عقیدت تھی. تو جب ان کے سامنے وہ اللہ والے دکھے تو ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ یہ اللہ والے کا تو میں بہت یعنی ان کے اوپر تو میں قربان ہوں، مجھے ان کی خدمت مجھے ہو جاوے تو میری قسمت جاگ جاوے، میں خدمت ان کی کرنا. ہوتا ہے جس نیک آدمی کے سے کسی کو ایسا عقیدت ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے وہ میری کچھ خدمت میں ان سے لوں ہے نا. تو وہ ان کے پاس پہنچے اور کہا حضرت کچھ مجھے خدمت کا موقع مل جاوے. یہ انہوں نے درخواست کی.
تو اللہ والے نے جواب میں کیا کہا؟ کہاں ہو، کیا کہتے ہو؟ کیا کہا؟ کہاں ہو، کیا کہتے ہو؟ آپ تو بہت اونچے اونچے جرمن جاپان دماغ رکھتے ہیں، آپ نے اس بول سے اس بات سے اب سمجھ میں آ رہی کہاں ہو؟ تو کوئی اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں ہیں، اور آپ کا یہ کہنا کہ مجھے خدمت کا موقع دو تو اللہ کے غیر سے میں خدمت مانگوں، اللہ میرے سامنے ہے، سمجھا؟ مجھے غیرت آ رہی، کہاں ہو؟ اللہ کے گھر ہو، اور آپ کیا کہتے ہو گویا خدمت آپ سے میں اللہ کے غیر سے مانگوں؟ تو وہ رئیس ایک دم چوکر نہ ہو کر رک گئے، سمجھ رہے بات کو؟ تو پھر بے چینی تھی کہ مجھے تو ابھی تو روک دیا گیا چونکہ موقع یہ وقت اور یہ جگہ ہے نہیں، لیکن میرے اندر تو یہ اوپر والا ہے، جذبہ ہے میں اللہ والے کی خدمت کروں، تو وہ ان کے پیچھے پیچھے رہے، اور مطاف سے حرم شریف سے جب باہر گئے، ہوتا ہے مطاف میں کعبۃ اللہ میں گئے، پھر اپنی ضرورت کے لیے پھر باہر جاتے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پر جب وہ بزرگ پہنچے تو وہ بھی ان کے پیچھے پڑے تھے، تو وہ بھی ان کے پاس پہنچ کر حضرت اب تو مجھے خدمت کا موقع دو نہ دی۔ تو وہ بزرگ نے دیکھا بیچارہ بہت بے چین ہے اور بہت ہی اس کا اندر ایک طرح سا بے چینی ہے، تو مجھے اب اس سے خدمت وہ چاہتا ہے تو لے لینا چاہیے، یوں کرتے ہو سکا ہاں جی ٹھیک ہے کیا خدمت کرو گے؟ انہوں نے وہ رئیس کو مالدار کو کہا کہ آپ خدمت کرنا چاہتے ہو تو کیا خدمت کرو گے؟ تو مالدار کے پاس کیا ہوئے؟ پیسے، دنیا، تو حضرت میں آپ کی خدمت میں یہ دنیا پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ اس رئیس نے کہا۔ تو وہ بزرگ نے کیا ہماری عبرت کی سبق ہمیں اللہ لینے کی توفیق دے، انہوں نے یوں فرمایا کہ یہ دنیا تو میں نے میرے آقا میرے مولا سے بھی نہیں مانگوں، تیرے سے مانگوں گا۔ ارے سمجھ رہے ہو، دنیا تو میں نے میرے اللہ سے بھی، میرے آقا میرے مولا سے بھی نہیں مانگی، تیرے اللہ کے غیر سے مانگوں گا۔ گویا اس سے اللہ اس کی پسند نہیں کی، پسند کرنے کی چیز پسندیدہ یہ اللہ کی نعمت ہے، مجھے ہم ایک کو یہ اللہ کرے سمجھ میں بیٹھے کہ جو اللہ کی پسند ہے میری پسند ہو جاوے، اور جو اللہ پاک کو ناپسند ہے وہ میری پسند اگر ہو گئی ہے تو ناپسند ہو جاوے، یہ سمجھداری اور یہ ہماری سوچ اللہ کرے یہ بنے جی، کہ یہ دنیا تو اللہ پاک نے اس کی قیمت اپنے پورے خزانوں کے ساتھ اللہ پاک کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا کی قیمت نہیں ہے۔ جب سے دنیا کو اللہ پاک نے بنایا اس کے بعد ایک مرتبہ بھی ایک ہلکا ایک پل بھر کے لیے بھی اس کی طرف التفات رحمت کی نظر سے، پیار کی نظر سے، میٹھی نظر سے دیکھا تک نہیں۔ اپنا تو گو نکالتے ہیں، گو پاخانہ تو لال ہے کہ پیلا ہے دیکھتے ہیں، کوئی گڑبڑ جی، اللہ پاک نے تو اس کو ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے کے ایک کنارے آج ہی جنا ہوا مردار بکری کا بچہ پھینکا پڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جو فرمایا اس کو کوئی 1 درہم میں لینے کو تیار ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پھینکی پڑی ہے، اگر اس کے مالک کی نگاہ میں اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی تو تھوڑا پھینکا جاتا۔ ایسا میرے بات اس پر پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ کی نگاہ میں پھینکی پڑی ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ پھینکی پڑی ہے، اور اس کے پیچھے کتوں کی طرح ہائی دنیا کرتے ہوئے کتوں کی طرح تھکنے والے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ایسے ہی ذلیل ہے جیسے تمہاری نگاہ میں یہ کھانا اٹھانے والا۔ سوچ بنانے کی ضرورت مجھے ہم ایک کو ہے۔ دنیا یہ تو مقدر کی ملنی وہ ملنی، جھک مار کر ملنی، ماتھے چری ملے گی کب جبکہ اس کے پیچھے دوڑیں گے،
बड़ी दुनिया तो न किसी की बनी है न बनेगी। ये दिल बड़ी मक्कार है, बड़ी धोखेबाज है, बड़ी बेवफा है और बड़ी गद्दार है। गद्दार कैसे मैं कहता हूँ उसको कि वो तो जाएगी दूसरों के पास, कितना खपो थको तब भी जाकर एट द एंड ऑफ दिस लाइफ, एट द टाइम ऑफ डेथ, मौत के वक्त तो दूसरे के पास जाएगी, लेकिन इसका मैल मेरे अंदर उतार के लगा के जाएगी। जो मैल बड़ी गंदगी है, ये दिल का जो प्याला अल्लाह पाक ने अपने बसेरे के लिए रखा है। ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुझे बसा कर आइयो, मेरे गैर को आप जगह भी नहीं दीजियो। समझना ये पसंद जो अल्लाह को पसंद हो, अल्लाह ने की पसंदीदा ये मुबारक नेमत दी, तो उसको ये हमें एक को पसंद करना चाहिए कि नापसंद करना चाहिए। तो बोलते भी नहीं। आपने ख्याल से यहाँ बैठे बैठे यहाँ हो कि फिर कहीं और लंदन घूम रहे हो जी। फिजिकली आप सब हो यहाँ पर, मेंटली कहीं घूमते घूमते दिखते हो। अरे जो अल्लाह पाक की पसंद है वो अपन को पसंद करनी चाहिए, नहीं पास इसको मुझे हमें क्यों पसंद करनी चाहिए, इसकी लालच रखनी चाहिए, इसके हरीस बनना चाहिए, इसके पीछे पड़ना चाहिए। ये तो है अक्लमंदी। और पीछे पड़ने से मतलब ये है कि अल्लाह के रास्ते में उसको लेने के लिए जाना होता है, वो आपको नहीं मालूम। अगर आप अपने घर में ही बिल्कुल चिपट कर बैठो और इसको पसंद करो तो ये ज़बानी जमा खर्च है, शेख चलनी का ख्याल है। 2 पैसे मिलेंगे, उसके 2 इंडे दूंगा, उसको एक मुर्गी के नीचे रखूंगा, 2 के 2 मुर्गियाँ बनेगी, उसकी बड़ी होकर फिर बहुत सारे इंडे बजाए, 2 पैसे भी गए। ये शेख चलनी का तो हम खाली ज़बान से हाँ हाँ बहुत पसंद है और उसका जो पीछे पड़ने का हम छोड़ देवें तो आप लोगों ने कसम खाई है पसंद करने, यानी उसके पीछे पड़ने की। ये दीन की मेहनत, इसके पीछे पड़ने का कि दीन को तो अल्लाह पाक ने वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना का ज़ाब्ता तय किया है। इसके लिए मेहनत शर्त की है, जितनी आप इसके लिए जद्दोजहद करोगे हम ये प्यारी नेमत आपको देते रहेंगे। और दुनिया के लिए कोई एक जगह भी अल्लाह पाक नहीं फरमाया कि इसको पीछे पड़ोगे तो हम आपको ले, आपकी मुकद्दर की ला नसअलु का रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, मेरे ज़िम्मे है। लेकिन फिर भी आपकी ज़रूरतें और हाजतें हमने आपके साथ लगाई है और दुनिया को दारुल असबाब ने करार दिया है और असबाब के ज़रिए हम ये दुनिया के निज़ाम को चला रहे हैं। तो आपकी हाजतें पूरी करने के लिए आप सबब के तौर पर उसका सबब अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन बक़द्र ज़रूरत, बवक्त ज़रूरत। अब आज तो हम उल्टी गंगा बह रही, आज तो हम अपने अपने तौर पर ऐसे जब से आंखें खोली है, जब से होश संभाला है, उसी के चक्कर में चक्कर हुए हैं, कुछ सोचता ही नहीं। तो दुनिया का चक्कर तो बड़ा भारी चक्कर है, उसका नशा उतारे ना उतरे, मौत पर तो अना रब्बुकुमुल आला का भी उतर गया, उतर के ही रहेगा। लेकिन इससे पहले अगर उतारना है तो अपने ऊपर रहम खाते हुए इसके पीछे पड़े, अल्लाह के रास्ते में जाते हुए अगर हम चलते रहेंगे और जैसा उसका हक है इस मुताबिक चलेंगे और उसमें जाकर उसके ही बनते हुए अगर 4 महीने 40 दिन अगर गए तो अल्लाह पाक प्यार करते हुए ये पसंदीदा चीज़ आपके दिल में उतार देगा और फिर जाकर उसको पकड़े रहेंगे, क्योंकि ये तो किसी कीमत पर जान जाए लेकिन ये हाथ से न जावे। जी, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यानी साबित करके दिखाया, जान लगा दी लेकिन अहद मरना पसंद करेंगे, लेकिन ईमान ये नेमत नहीं छोड़ेंगे। ऐसे सहाबा जो निकल जा रहे हैं, पीछा उनका उस वक्त तो दुश्मन ऐसे इनके ईमान को, इनके नेमत को लूटने पर थे, लूट जाने के हर तरह से उनको मजालिम उठाते थे। तो फिर बेचारे निहकते, वो कमज़ोर, पहले तो कमज़ोर थे
جی، اور ان کو چونکہ آزمایا جا رہا تھا، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی، لیکن اللہ پاک صبر دیکھنا چاہتا تھا۔ آزمائش اللہ پاک نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، تو اللہ پاک جانچا پکا ہے کہ نہیں، کچا تو دانا نہیں ہے، اللہ پاک دیکھ کیا جانچتا ہے۔ تو ان سے بہت سارے مجاہدے کروائے، وجہ سے بھی اس رہی تھی کہ یہ ایمان تو پکے گا، ایمان تو اندر کے رگوں پہ پیوس ہوگا، اس طریقے پر ایمان کوئی چلتی ہوئی اور گری پڑی چیز تھوڑی ہے۔ دنیا تو اللہ پاک نے پھینکے رکھی ہے دشمنوں کو، منکروں کو، نافرمانوں کو۔ آپ یہودی سب سے زیادہ مالدار ہیں، سب سے بدتر یہ یہودی ہے، دشمن خدا، دشمن اسلام، ان کو کتنی دنیا مل گئی ہے۔ اور دنیا تو اللہ پاک نے اپنے پیاروں کو نہیں دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو کوئی حکمت تھی تو دنیا دی ہے، باقی اکثریت کو، اپنے پیاروں کو تو اللہ پاک دین ہی دیتا ہے، دنیا تو دیتا ہی نہیں ہے۔ وہ ان کی لالچ کرتے، پسند کی چیز تو یہ ہے، دین ہے، انہوں نے پسند کیا۔ آپ چاہتے ہو تو آپ ایک پہاڑ آپ کے ساتھ سونے کا چلے اور ایک پہاڑ آپ کے ساتھ چاندی کا چلے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ جی، دنیا ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بن ٹھن کر آئی۔ بڑھاپا بڑی عمر والی تھی، دانت اس کے آگے سے گرے ہوئے، ایک لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئی، فاخرانہ لباس، دلہن آج شادی کرنے جا رہی۔ ارے کون؟ میں دنیا۔ اوہو، اب تو بہت بری ہو گئی، آپ نے کتنے شادی نکاح کر دیے جس کی کوئی شمار ہی نہیں، اور سب نے آپ کو طلاق دے دی کہ آپ نے اس کو طلاق دے دیا، اپنے تمام کو طلاق دے دی۔ ارے تارے آگے کے دانت کی وہ ٹوٹے ہوئے، بوکھی ہے، بوکھی ہم سے۔ ارے میں تیرے اللہ والوں کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے تو نہیں لیا اور لات ماری تو میرے دانت گئی اور بھگی۔ اتنی دھوم ہے تو ننگی ہے، بوری ہے، بوری یہ تال نہیں دیکھے گا، ننگی گئی، اب تال نہیں دیکھے گا، سمجھنے کی بات ہے جی۔ تو پورے پر بال نہیں ہے تو یہ کیوں بوری ہے، کیوں بال ہے پورے بھرے دا۔ تو دنیا والے میرے پیچھے کتوں کی طرح دوڑے، میں بھاگی، کسی کے ہاتھ میں ایک بال آیا، کسی کا 2 ہاتھ، 3 آیا، میں پکڑا نہیں گئی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ بھری اور یوں دعا کی، اے اللہ جو تجھ پر ایمان لائے، مجھ پر ایمان لائے اور جن کا یقین آخرت پر ہو، اے اللہ تو انہیں اپنی محبت دے، دنیا نہ دے، اور جو تجھ پر ایمان نہ لاوے، مجھ پر ایمان نہ لاوے، جس کا آخرت پر یقین نہ ہو، اے اللہ تو انہیں محبت، تیری محبت نہ دے، دنیا دے۔ تو ایمان والوں کے لیے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو مانگی نہیں ہے، اور مقدر کی طرف جھک مار کر آنی ہے۔ تو اپن کو کس کے پیچھے پڑنا چاہیے جی؟ تو بولتے بھی نہیں، میرے خیال سے ماتھا دکھ گیا کیا، چکر مکر تو نہیں آ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہا، بولی سمجھ میں آ رہی؟ ارے کس کی کون سی پسند کرنی چاہیے؟ دین جو اللہ کی پسند ہے میری پسند بن جاوے، جو اللہ پاک کو ناپسند ہے میری ناپسند ہو جاوے۔ یہ اصلاح کے بانی کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ میری پسند ہو جاوے، پسند ہوتی چلی جاوے، اور جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے میرے اندر گھس گئی ہے تو نکل جاوے، ناپسند ہو جاوے، ناپسند ہوتی چلی جاوے۔ اس کو کہتے ہیں راہ راست پر پڑ گیا، اصلاح ہو گئی۔ لیکن آج یہ دنیا میں اللہ فرماوے، ہمارے اوپر رحم فرماوے، یہ میل نادانی سے، بدنصیبی سے، یہ دنیا کے ماحول میں
اس کے متاثر ہو کر اس کے لپٹ میں آ کر ہم اس کے دیوانے ہو گئے ہیں، اس کے عاشق ہو گئے ہیں۔ اب ہم کو اللہ پاک ہی یہ مبارک کام ہمارے زمانے میں چلا کر اپنی جو پسند ہے اس پسند کرنے کے لیے اس کو بلائے جا رہے ہیں کہ آپ چلو ایک مرتبہ 4 مہینہ چلو، اور دیکھو آپ سامنے کھلی دلیلیں ہیں کہ ہزاروں لاکھوں اللہ کے راستے میں اس مطابق ایمان لے آ کر یقین کرتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ بھی بیوی بچے والے، کام دھندے والے، وہ 4 مہینہ ہمارے والوں پر بھروسہ کر کے گئے، اور ہم نے تو پھر ان کو یہ دین بھی دیا، وہ پسند کی انہوں نے، اور ان کی دنیا ہم نے لوٹ نہیں لی، اور دنیا نہیں لی ہے، دنیا میں بھی ان کو برکتوں کے ساتھ ہم نے دیا ہے۔ دیکھو آپ کے سامنے کھلی، اندھوں کو بھی دکھے اس مطابق کی دلیل اور ثبوت ہے۔ آپ کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کرے آپ کی آنکھیں صحیح طرح پر دیکھیں، اور یہ دنیا جس کے پیچھے ہم رات دن ایک کرتے ہوئے پڑے ہیں، آج تک آپ ہمیں اپنے اندر سے دیکھو اس نے کتنا بھلا کر دیا، کتنا چین دے دیا، کتنی عزت دے دی۔ آپ دنیا میں کتنا کھپتے تب بھی روتے ہی ہے، یوں کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اور آپ دیکھو کوئی ایک بھی دن کی محنت کرنے والا روتا ہے جی، شکایتیں کرتا ہے، اور کسی کا لٹ گیا، کنگال ہو گیا، پھر اتنا کھلا ثبوت اور حجت قائم ہو رہی ہے، پھر بھی آپ ضد نہیں چھوڑتے، ایک چاوی چل، ایک چلا چل، یہ تو عقل مندی ہے۔ لو آج نانا کہنا چھوڑو، بولو چلے کے لیے کون کہتے ہیں 27 تاریخ کو جانے کیا ہے، کون کہتے ہیں، اور پھر جا کر اس کو پکڑو۔ اصل یہ محنت اور یہ کام، اسے پیچھے پڑنا اس کو پکڑے ہوئے، تاکہ پھر یہ پکڑے رکھیں۔ ارے سنتے ہو جی، پہلے تو سنو جی، پکڑے رکھیں، تھوڑا ہی پابندی سے کریں، تو پابندی سے کرتے رہنے پر اس کا اثر دکھتا ہے۔ ایک پانی کا قطرہ ٹپک تھوڑا پڑتا، کنٹینیوسلی کانسٹنٹلی پڑتا رہتا ہے، تو پتھر سخت، لوہا سخت اس کو بھی پھاڑ دیتا ہے۔ لگاتار پڑھتے رہنے کی اثر دکھتا ہے، عقل لم۔ تو یہ کام میں پکڑا چھوڑا نہ وہ اقبال، پکڑا چھوڑا تو دنیا کے پیچھے گئے، تو دنیا نے تو لاتی ماری ہے، دوسرا تو رلایا ہی ہے، پکڑے ایسے کہ کسی قیمت پر اس کو نہ چھوڑے جی، اس کے بن کے رہے، چاہے تھوڑا ہی صحیح۔ آج کے ہم کمزور لوگ، ہم کو بہت زیادہ نہیں کہا جا رہا، حالانکہ اس کام ہی کے لیے ہماری زندگی ہے، لیکن ہم کمزور ہونے کی بنا پر ہم کو ایک مرتبہ 4 مہینے سالانہ چلا، اور وہ کام پر یہ 5 کام کرو، اس کو ایسے پکڑو، تھوڑا ہی پکڑو، تو اتنا بھی پکڑتے ہوئے جئیں گے تو پھر اللہ پاک کہے گا میرا تو یہ کام کرنے والا میرا بندہ ہے، اس کو کام کرتے ہوئے بلائے گا، میٹھی موت مرے گا۔ اور یہ دین تو رحمت ہے، اللہ پاک سے ہماری مددیں اور برکتیں اتاروانے کے لیے ہم کو دیا گیا ہے، برکتوں اسی ہی راستے ملے گی۔ یہ دنیا یہ تو ہمیں بڑی رلائے گی، کل کو پچھتائے گی، لیکن کل کو آنکھیں کھلے بیکار ہے۔ چڑیا چگ گئی کھیت، پھر پچھتاوے کیا ہوت ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ اس وجہ سے لپالپ نہیں کرنا، جو بلب لپالپ ہوتا ہے تو فیوز ہو جاتا ہے، پکڑا ایسا نہیں، قسم کھاتے ہوئے اسی کے ہو کر اب تو جینا ہے، چاہے تھوڑا ہی صحیح، بہت کود کا نہ لگاوے۔ اب چھلانگ لگانا نہیں جانتا تو چلو کوئی بات، کود کا تو تھوڑا لگاتے سال میں، اور پھر یہاں پر پاپا تو چلنے دے رہنا چاہیے۔ تو کون کہتے 5 کام اب تو قسم خدا کی کھا کر ڈٹ کر اہتمام کے ساتھ کریں گے، اور اس وقت جو 27 تاریخ کی چلی کی جمع میں بھول کر رہا ہوں، چلے 4 مہینے کا کہنا چاہیے۔ آپ کو کھوٹا لگتا، ان کو 4 مہینے کیوں نہیں کہتے، ایسا لگتے ہو آپ کتنے سالوں سے پھول کر رہے ہو جی؟ میں تو جب تک کہ آپ کو دیکھتا ہوں پھر پھول تو پھر پھول ہی ہو جائے گا۔ لاؤ کیش ٹوڈے کریٹ ٹمارو ول نیور بی ٹمارو، کیش زمانہ ہے۔ ارے
आरिफ बोलो ना, कहाँ गए हमारा आरिफ? बहुत भाला वाला, बोलो ना 27 तारीख को मैं इंशाल्लाह तैयार हूँ। आप लोग मेरी बोली मेरे ख्याल से समझते नहीं हो। थोड़ी देर में यूँ लो 40 दिन के लिए 27 तारीख को कौन कौन पहले कहते हैं, और ऐसे नीयत तय करो कि मैं अभी तो 40 दिन जाता हूँ, 4 महीने भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक से मांग कर जाऊँगा, और फिर यहाँ पर मैं डटकर ये काम को पकड़े हुए मजबूती से मैं चलूँगा। कौन कौन नियतें करते हैं? अरे कौन कौन नियतें करते हैं? नियत तमाम कौन कौन हाथ कि मुझे 4 महीने एक मरतबा जाने हैं, अल्लाह पाक से दुआ करके उसको कबूल करवा कर एक मरतबा जाना है। अभी के अभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दुआ करो इसको। मांगने का काम अल्लाह की कसम ये है, ऐ अल्लाह ये काम तेरी निगाह में हक है और मेरा इसमें लगना मेरी खैर है, तो मुझे महरूम न फरमा, जबकि तू लाखों को तौफीक देता है, आसान करता है, मुझे भी आसान फरमा। तो ये तरह से दुआ करें, करते रहें, बार बार करते रहें, और धीरे धीरे उस पर कदम रखें। 3 दिन जाते रहें, मुकाम पर जुड़ते रहें। तो इसमें अगर पाबंदी से करेंगे, अल्लाह पाक से मांगते रहेंगे, अल्लाह पाक ज़रूर सुनेगा। तो एक मतलब 4 महीने जावें, बाकी जो 4 महीने लगा लिए और चिल्ला पर पड़ गए हैं, वो कम से कम चिल्ला का पाबंदी करते रहे। इसके लिए आप सब नियत करें कि हमें ज़रूर अल्लाह से मांगेंगे। कौन कौन मांगेगा? होश में हाथ उठाइयो, होश में हाथ उठाइयो। तुम्हारा मैं आऊँगा पूछूंगा जी कौन कौन तय करते हैं हम मांगेंगे आज से। ये तो घबरा गए, हाथ उठाऊंगा मांगूंगा तो कबूल हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं। अल्लाह खुश रखिए, कबूल फरमावे, हमारे हाथ उठाने को भी कबूल फरमावे, अंदर की नीयतों को भी अल्लाह खूब जाने। अल्लाह पाक की नज़र बंदे के दिल पर होती है, तो आपने अंदर से तय किया तो ज़रूर ऊपर जाएगा, लेकिन घबराइयो नहीं। जब अल्लाह सुन लेगा तो अंदर से वही गुदगुदी उठाएगा कि किसी के रोके नहीं रुकेंगे, किसी के बिठाए नहीं बैठेंगे, अल्लाह की राह में खुद खुश होते जाएंगे। ये देखा गया और ये होगा। बाकी 27 एक पूरी बात को 5 काम के लिए हमारे जो मस्जिद की जमात कसम खा ले गए, ज़रा भी झोल नहीं पड़ना, ज़रा भी कोताही नहीं करना, अपने खुद से ठान लेते हो कुछ भी हो जावे, मुझे मस्जिद की जमात सुबह को बैठना और 2.5 घंटे अल्लाह तौफीक देवे हमें देना, 2 गश्तों का करना, 2 तालीम का करना, महीने में 3 दिन जाना, इतना तो करीब और हाल में कुछ भी हो जावे, ये ठान लेते हुए अगर तय करेंगे अल्लाह करवावेगा। हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपने इरादे से, अपनी ताकत से सोच भी नहीं सकते, हम तो एक टिक्का भी नहीं उठा सकते, लेकिन अल्लाह साथ हो जावे तो पहाड़ भी उठा सकते हैं। लेकिन अल्लाह साथ होता है अंदर से ठान लेते हुए तय करने पर। कौन कौन अंदर से ठान लेते हुए तय करता है? ये लोग मेरा ख्याल है जर्मन जापान दिमाग वाले समझने में बहुत देरी करते हैं जी। अल्लाह खुश रखिए, कबूल फरमावे। तो अब ये तय करो, मैंने पूरी एक बात हमेशा के लिए, बाकी अभी चिल्ले के लिए कौन कौन खड़े, कौन 27 तारीख को चिल्ले की जमात यहाँ से जानी है। कौन कौन जिन्होंने आगे तय किया है वो बतावें कि इंशाअल्लाह हम 27 तारीख को जाते हैं। ये हरीफ तो वाला हमको उनके पास जाकर के चाय इस वजह तो पी थी, बहुत ही कितना प्यारा प्यारा है, देखो वाला है ना, बहुत वाला। मुझे तो चाय मेरा वो मुझे पीछे मैंने कहा पी लेंगे, चलो अल्लाह खुश रखे, कबूल फरमावे। और कौन फरमाते हैं? हमारे फारूक ने भी तो चिल्ले का तय नहीं किया भाई, ये भी हमारा नाक है और बहुत पुराना है, साल हो गया तो जाते चलो। अल्लाह खुश रखे, कबूल फरमावे। करो, वाकई अल्लाह की मदद लेने का तो यही रास्ता है। और कौन फरमाते हैं? ओहो, अब तो कितने मर्द लोग ऐसा पीछे होते हो। अल्लाह खुश रखिए। और कौन बताते थे? मेरा फरहान थे और जावेद थे और यासीन वल कुरआन अल हकीम ये थे। बोलना आपको याद है? बोलना यासीन थे। आप कब कहोगे? आपका मीठी मीठी बोली कब बोलोगे? ऐसा करते हैं, कितनी मोहब्बत है
اللہ کے دین کی طرف کتنا آپ چلتے ہو، لیکن اصل میں ہمت کرتے ہوئے واقعی اسی سے اور اللہ پاک نوازے گا انشاءاللہ۔ ارے پوری جماعت ہم نے تو 5-6 طے کرتے ہو، کرو 27 کو جانا ہے، ہمت کرو، اندر سے طے کرو۔ اور شاہ رخ آپ تو بغل میں ہونے کے بعد آپ تو بولتے بھی نہیں ہیں، اللہ خوش رکھیے۔ آپ کہاں یہی ہو کہ کہیں چلے گئے ہو؟ یہی ہو تو کھڑے ہو تو آپ تو میرے نمبر پر رکھا۔ اور کون ہے بھائی؟ آپ نے بھی نیت ہوتا رہی۔ یہ بیٹے کتنے ماشاء اللہ، آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ چلو اللہ کے قبول فرمائے ماشاء اللہ۔ تو صبح کہاں ہوتے ہو؟ کون سی دنیا میں آپ رہتے ہو جی؟ چھوٹی بچی آپ کو پردے میں نہیں رہنے کا، پردے میں تو عورتوں کو رکھنے کی۔ ہم پردہ میں بیٹھ گئے تو عورتیں باہر آ گئی ہے، بیچاری خاندانی عورت عزت لٹا رہی ہے۔ اور کون بتاتے ہیں بھائی؟ اللہ خوش رکھے، قبول فرمائے۔ بھائی ہمارے فاروق کے پاس تو چلے جاؤ، جاؤ ہمارا فاروق جاؤ، ہمارے فاروق کے پاس جاؤ۔ باقی آپ لوگوں سے اب اور بھی یعنی لمبا کھینچے گیا تو ضرور، اب لیکن اب لمبا نہیں کرنا ہے نا، جو ربڑ کی طرح کھینچے آپ کو گئے تو کبھی تو میں نے پورا کر دیا، لیکن اب پھر سے ایک مرتبہ اور ذرا ہم لوگ مضبوطی سے اندر سے طے کریں، کیونکہ اللہ پاک کی یہ شرط ہے، میرا بندہ اندر سے سچائی کے ساتھ مضبوطی سے طے کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو توفیق دیتا ہے۔ 100% پکا طے کرے اندر سے، 99.99 اتنا بھی کچا رکھے گا تو اللہ پاک اس کو پھر آسان نہیں کرے گا۔ تو آپ لوگوں سے جیسے میں نے کہا، آپ لوگ ایک تو دعا کا اہتمام کرو، مانگنے کی چیز اللہ کی قسم یہ ہے، جیسے میں نے وہ اللہ والے کی بات کہی کہ دنیا تو میں نے اپنے مولا سے بھی نہیں مانگی، تو مانگے تو کوئی روکتا نہیں ہے، باقی نہیں مانگے پھر بھی وہ تو ملنی ہے، ایک عقل کی بات یہ ہے۔ پھر بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کی ہمیں تعلیم بھی ہے، اس میں مختلف کلام بھی ہے، تو گویا مانگو تو ہم کچھ کو روکتے نہیں ہیں، باقی وزن یہاں دیتے ہیں کہ اصل مانگنے کی چیز یہ پیاری پسندیدہ نعمت ہے۔ اور میں تو اس طریقے پر کہتا ہوں، اللہ والوں سے سیکھا ہوا کہ اللہ والے یہ فرماتے ہیں، اے اللہ یہ کام تیری نگاہ میں حق ہے اور میرا اس میں لگنا میری خیر ہے، تو مجھے محروم نہ فرما، مجھے بھی تو توفیق دے، 4 مہینہ میں بھی تیرے راہ میں جاؤں، ابھی تک 4 مہینے کا کھاتا نہیں کھولا ہے، اللہ معافی چاہتا ہوں، باقی اب سے میرے تو ہمت مجھے آسان فرما۔ تو ایک تو ہمیں دعا ہم سب کو کرنی چاہیے، ایک بات تو میں نے یہ کہی۔ دوسری بات، 4 مہینہ مانگتے جاویں، اللہ سن لے جلدی سے، اس کے لیے یہاں جڑتے رہے۔ ارے سنجو جی، یہاں جڑنے سے مطلب مہینے میں 3 دن لگاتے رہے، اور یہاں پر روزانہ یہ مسجد میں، چھوٹی مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے فکروں میں بیٹھنا ہوتا ہے، نماز اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم فجر میں بھی آتے ہیں، تھوڑا بیٹھ لیا کریں، پھر اللہ توفیق دے ہم صبح آدھا گھنٹہ دوپہر کو جوڑ چار کر کے 2.5 گھنٹہ اللہ کے دین کو وقت دے رہے ہیں، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی میں ان کو سمجھانے کرنے کے لیے ان کے گھروں پر جاویں، ان کی درخواست ان سے حق بات کو مذاکرہ کریں۔ 2 تعلیم یہ مسجد کی ہماری مسجد میں ہوتی ہو وہاں پر، اور یہی تعلیم کو ہمیں گھروں میں شروع کرنا ہے اور مضبوطی سے اس کو کرتے رہنا ہے۔ ایک گھر کی تعلیم
वैसे तो आधा घंटा हमारे बड़े फरमाते हैं, लेकिन अभी हमारी आदत डालने के लिए हम 10 मिनट से शुरू करें। 7 किताबें हैं, हिकायतुस सहाबा, फ़ज़ाइल नमाज, फ़ज़ाइल तबलीग, फ़ज़ाइल ज़िक्र, फ़ज़ाइल कुरान, फ़ज़ाइल सदक़ात और मुसलमानों का पस्ती का इलाज। और रमज़ान का ज़माने में फ़ज़ाइल रमज़ान 8वीं, हज के ज़माने में फ़ज़ाइल हज 8वीं। तो पहले 2 किताबों में से हम 5 मिनट पढ़ें, दूसरी किताब में 5 मिनट पढ़ें, 10 मिनट की तालीम शुरू करें। हिकायतुस सहाबा में 5 मिनट पढ़ी, निशान रख दिया, और फ़ज़ाइल नमाज में 5 मिनट पढ़ा, निशान रख दिया, दूसरे दिन को इसके आगे। ये नौजवान कहाँ जा रहे हैं? आपको कोई बुला रहे हैं, देखो चश्मे वाले कहाँ जा रहे हैं? बोल रहा, ये तो सुनते भी नहीं, बहुत भारी भारी लोग दिखे, अभी तो बहुत हल्के हल्के दिखते थे, चलो भारी हो गए होंगे जी। तो मैंने क्या कहा कि 2 किताबों से 5 मिनट, 2 किताबें एक के बाद पढ़कर पूरी हो गए, तो फ़ज़ाइल ज़िक्र में से और फ़ज़ाइल तबलीग में 2 किताबें फिर शुरू कर दें। तो इस तरीके पर 7 किताबें धीरे धीरे पूरी करना। ये पूरी हो जाए फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड। अपने घर में अपनी अम्मी, बहन, भाई सबको समझाते हुए, जोड़ने हुए, हमारा एक वक्त तय करें कि मैं मगरिब के बाद अपनी तालीम कर दी, या फजर चाय के बाद तालीम कर दी, या ईशा के बाद एक पक्का तय करते हुए वही एक वक्त पर हम पकड़ें उसको बराबर। जिसके बाद ज़ोहर में आ जाना, फजर में आ जाना, तो इसी मुताबिक वो अमल में भी एक टाइम तय करके उस पर हम पाबंदी करें। एक बात अगर समझ रहे हो बात को, ये तो बोलते भी नहीं, आप बात समझ पड़ रहे हैं चिट्ठी तो बोलते भी नहीं। अरे समझ रहे हैं जी, अभी भी नहीं बोल रहे। अरे बात समझ रहे हैं बेटा? चलो ये तो बहुत मेरे ख्याल से छपा गए लगता है जी। मैं अपने तौर पर अपनी होश में बेहोशी में बोलता हूँ, आप लोग अच्छे इस वजह से आपके साथ बहुत वाल करता हुआ बोलता हूँ। तो मैं क्या कहा, एक तो ये कि और अल्लाह करे 2.5 घंटे हम दे में 2 गश्तों में यहाँ पर कौन से दिन को गश्त होता है? जुमा को मगरिब से कम से कम इस तय कर ले रहे। तय करोगे तो अल्लाह आसान करेगा। हमारे काम को लात नहीं मारना, पीछे थोड़ा करना, अल्लाह का काम प्यारा मुबारक काम, इसको 1 नंबर पर करना, और वो भी हफ्ते में 1, और दूसरा गश्त भी हफ्ते में 2 मरतबा, और महीने में 3 दिन जाना। वाकई बहुत आसान। मैं कहता हूँ अगर तय करो तो बहुत आसान है, लेकिन तय ना करो तो भारी में भारी है। कोई भी काम इतना आसान नहीं होगा जितना दीन का काम आसान है, बशर्ते कि हम तय करें। लेकिन नाच न जाने आंगन तेरा, नाच न जाने, नाचना हो तो फिर कोई भी हमारा पोजीशन करेगा, लेकिन नाचना ही ना हो तो यूं है मेरा यूं है, बहुत सारे नखरे करते, तो वो नाच नहीं जाते। तो कौन कौन तय करते? हम इतना तो ज़रूर करते हैं, बार बार आपको गए बराबर हमको एक्सरसाइज और वर्जिश करवाना है, यूँ नहीं। हाँ भाई, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। तो ये बार बार पक्का करता हूँ, अल्लाह करे पक्का मैं हो जाऊँ, तो हम सबूत तय करें इंशाल्लाह बराबर। अब इसकी शुरुआत कल को 3 दिन तो आप लोगों ने तय किया ही है ना। कौन कौन कल को 3 दिन के लिए लोग खड़े होकर बताओ, 3 दिन कल को जमात जानी है। अल्लाह खुश रखिए, कबूल फरमावे। और कौन है? 3 दिन के लिए खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। 3 दिन के लिए जो भी साथियों ने तय किया है, तीन दिन के लिए बता रहे हैं भाई, जो पहले से माहिरा तय किए हैं, और अभी भी माशा थोड़ी हिम्मत करें।
جو بادشاہ پہلے سے طے کیے ہیں ایک دو دن سے طے کیا ہے تو یہ بات کریں اب طے کر دیا ہے اللہ نے بہت بڑی خیر دل میں ڈالی ہے ہم نے طے کیا ہے تو یہ کالج کے ہمارے ابھی اس کو کالج چالو ہے کالج میں ہے اچھا کالج شروع ہو گئی لیکن مجھے کالج میں تھا نا تو جب شروع ہوئے تو 15 دن تک تو کوئی آتا ہی نہیں تھا کب بھی اٹھتے ہوتے ہم خالی ہم کو تو بندھے ہوئے تھے جانا پڑتا تھا لیکن ہم لوگ لڑکوں کو دیکھتے ہی نہیں تھے کیا پڑھتے ہیں بی تو چلتے چلتے پڑھنے کا سائنس ہو تو اس کا ماتھا پاڑنے کا ہوتا ہے باقی تو 10 તારીખે 10 તારીખે જવાનું ના કાલે જવાનું જતા ને 3 દિવસનો 10 તારીખે جو جن روز پہلے طے کیا ہے کر دو اب 3 دن جماعت ہماری ہم فقیروں کو اتنا تو دے دو جی یہ 3 دن کرو نا اتنے اچھے نوجوان ماشاء جی کالج کا مجھے بھی بہت تجربہ ہے کہ شروع کے 15 دن تو کوئی آتے نہیں ہوتے جی اور آرٹس والے تو کالج ریگولر ہوتی ہے 15 دن کے بعد سمجھو آتے آتے ابھی ایک جماعت ہم آئے ہیں 3 دن کی آپ دیکھو اللہ آپ کا بھلا کرے جی ہمیں اتنی درخواست کرے لو جولی پھیلا کر مانگے دے دو نا دے دو کل کو 3 دن کے لیے کرو اپنے یہاں سے جماعت نکل جاوے اچھا ایک بات ہے سنو یہ جو کھڑے ہیں نا بھائی ہمارے تو پرانا کیا نام آپ کا ہے جی یاسین ماشاء اللہ تو آپ لوگوں کو اتنا طے کرو ابھی آپ لوگوں کو عشاء کے بعد اپنا سامان دے دینا ہے تیار کر دینا ہے میری بات سمجھ لو اپنا سامان تیار کر دو اور اگر آپ ابھی آ جاؤ کل سے آپ کو لوگوں کا صبح سے وقت شروع ایسا نہیں ہو سکے بیگم روئے گی بیگم کہے گی کیا کرے گی تو چلو سامان تو آپ تیار کر لو آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک ساتھی آپ لوگوں کے سامان باندھنے وغیرہ کی مدد کرنے کو نماز کے بعد اپنے ایک ساتھی آپ کو یہ کرنے ہیں برابر ابھی سے آپ کو دے دینا وہ ساتھی لو بھائی ہمارا دے دینا لو آپ کو ان کو لے کر وہاں بیٹھو چلو اب جاؤ آپ کے ساتھ ہمارے عرفان کو کریں جاؤ ہمارا یاسین تو غریب لیکن پھر بھی اپنے کام کی ترتیب ہے تو ہمارے یاسین کے ساتھ کون رہیں گے ہمارے زکریا جاؤ ہمارے یاسین بہت غریب نیک شریف لو ان کو لے لو چلو اور یہ ہمارے یہ بیٹا حافظ صاحب ہے حافظ صاحب کے ساتھ حافظ صاحب کرے ہیں نا تو دوسروں کی ایک دوسرے کی گرمی لگے تو کہاں گئے ہمارے حافظ اویس چلو ماشاء جاؤ اور حافظ جو زید کو بھی ان کے کر دیں یہ اور یہ فارینر کہیں گے مجھے تو کیوں تو آپ یہ لے لو پاس میں ہو نا تو آپ ان کو لے لو جاؤ ان کا سامان آپ کو ابھی سے تیار کروانا ہے باقی جو ساتھی جنہوں نے ماشاءاللہ نام دیے اس وقت یہاں پر نہیں ہیں تو ان کو پھر ابھی سے باقی ساتھی وصولی ابھی سے کر دیں گے نماز ظہر کے بعد
अरे एक ईशा के बाद ये हमारा फारूक कल सुबह आज सुबह से यही कह रहा है। ठीक है भाई, अच्छी बात। अल्लाह पाक हम सबका बैठना उसके दरबार में बैठे, अल्लाह की कसम हम नफ़े ही में हैं। अल्लाह की रहमत के नीचे अल्लाह पाक ने दिमाग पर ठंडक राहत, अल्लाह पाक हमें देखे देखे खुश हुआ है इंशाअल्लाह। और कल को पुलसरात का रास्ता हर एक को उस पर से जाना है, अल्लाह आसान कर दे। अल्लाह के घर में बैठने के नकदा नकदी ये नफ़े है। अल्लाह मुझे भी हमें एक तौफीक दे दे, हम बुल बुल कर अब मस्जिद अल्लाह के घर में आते हुए आ रहे हों, अज़ान के साथ उससे पहले आ रहे हों, और आकर बराबर डट कर हम रुके रुके रहते हो। एक पाँव अंदर एक पाँव बाहर ऐसा जैसा हो गया है ना, तो उसको छोड़ना हो। कूला है ना, कूला टेकाना चिपकाना हो कि उखाड़े ना उखड़े, चूतर तशरीफ रखिए। जो लोग अल्लाह के घर में उनको रहते हुए उसी में अटके हुए देखो, उनके ईमानदार होने की गवाही दो। ईमान वालों का ये शान और शार है। तो हम सब नियत करें कि ये बाजार ये तो बड़ी ख़तरनाक जगह है, बदतर से बदतर जगह है। वहाँ हमारा ईमान यानी लूटा जाता होता है। ईमान मेला तो मेला होवे फटा और बहुत ही सरता है, हमें पता नहीं चलता। तो अल्लाह करे हम मस्जिद वाले बने, मस्जिद की जमात करे नंबर पर मस्जिद वाले बने, वो अंदर बड़े बड़े लश्कर रहवे, अच्छे जगह पर अच्छे बनेंगे। तो इसके नियत करें, और जैसे अभी कहा गया इसको हम ज़रूर याद रखकर उसकी फ़िक्र पाबंदी से हम करें। ठीक है इंशाअल्लाह। इनको बिठाना है, अच्छा लगता है नहीं ना, कि अंदर से खिंचवाते होंगे। चलो अभी आप छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैराहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल वहीद या वल्लज़ीन या आखिरल आखिरीन या दल क़ुव्वतिल मतीन या राहिबल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु व इलैका युरजअुल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला अहसी सनाअन अलैका कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تبلغنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فقد أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. واهدنا إلى سواء السبيل. واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله. فون دباڑو چاچی فون بیٹھو 50 کرے جمع 12-13 منٹ ہے 50 کے اپنا مائکروسکوپ ہو گیا ساتھ آ گیا موبائل مجھے مارو